अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम फ़क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला इला मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामईन मोहतरम, बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतमाम जो सिलसिलेवार तज़किरे औलिया के उन्वान से जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आज चूँकि 17 रमज़ानुल मुबारक है, योम विसाल योम वफ़ात उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल पाक का दिन है, तो लिहाजा हमने चाहा कि आज हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक ज़िंदगी के मुख्तसर हालात और आपकी मकाम व मर्तबा, आपकी अज़मत व शान के मुतालिक़ कुछ बातें रखी जाए। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामईन मोहतरम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका नाम नामी और आपके वालिद गिरामी का नाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफती रसूलुल्लाह हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और आपकी वालिदा माजिदा का नाम हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अलख़बात आपके तय्यबा ताहिरा सिद्दीक़ा है। कुनियत आपकी जो है उम्मे अब्दुल्लाह है। कुनियत उम्मे अब्दुल्ला की क्या वजह है, इसके मुतालिक भी जो है रिवायात मौजूद है। एक मरतबा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अज़राए हसरत यानी तमन्ना के अर्ज़ करने लगी कि ख़वातीन जो है अपनी औलादों के नाम पर अपनी अपनी कुनियत रख ली, मैं अपनी कुनियत किसके नाम पर रखूँ, क्योंकि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कोई औलाद नहीं थी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके अज़राए हसरत सवाल कर लिया। आपने जो सवाल किया था, वो जो आपने अर्ज़ किया था, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब बीबी आयशा ने ये सवाल किया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर जो हज़रत अस्मा जो बिन्त अबी बकर बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन के बेटे जिनका नाम था अब्दुल्ला, तो हुज़ूर ने फरमाया कि तुम अपने भांजे यानी अपनी बहन की बेटे के नाम पर जो है तुम अपनी कुनियत को रख लो। आप जो कुनियत को रखा उस वक्त उम्मे अब्दुल्ला है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत जो है उम्मे अब्दुल्ला है, जो अस्मा बिनते अबी बकर और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे थे। तो आपकी जो कुनियत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्मे अब्दुल्ला आपकी कुनियत है। फ़ज़ाइल आपके बेशुमार हैं, जो कुतुब हदीस में जो है बाबे फ़ज़ाइल आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से अइम्मा हदीस ने आपके फ़ज़ाइल की अबवाब बांधे हैं, जिनमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहादीस मुबारका को, इरशादात मुबारका को जमा फरमाया। हुज़ूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि औरतों पर आयशा की फजीलत ऐसी है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया जैसे तमाम खानों पर सरीद को फजीलत हासिल है। सरीद जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है जिस खाने को पसंद फरमाते थे, आका अलैहिस्सलाम फरमाया जैसे खानों में सरीद जो है जो बेहतरीन खाना है, उसी तरह ख़वातीन में सबसे बेहतरीन खातून बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यानी तमाम औरतों पर फजीलत आयशा की ऐसी है जैसे तमाम खानों पर सरीद की फजीलत है। हुज़ूर नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बीबी आयशा सिद्दीक़ा को फरमाया, हदीस में बात मौजूद है, फरमाया आयशा जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तो तब भी जानता हूँ, नाराज़ भी होती हो अगर तुम किसी मामले में मुझसे तब भी जानता हूँ। फरमाया बीबी आयशा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आपको कैसे पता चलता है कि मैं आपसे राज़ी हूँ और कभी आपसे नाराज़ हूँ? ये राज़ी और नाराज़गी का मामला हुज़ूर आप कैसे पहचानते हैं कि मैं आपसे राज़ी हूँ और या नाराज़ हूँ? तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तो कहती है मोहम्मद के रब की कसम कहती है, और किसी मामले में तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो कहती हो कि इब्राहीम के रब की कसम कहती हो। बस इससे जानता हूँ, जब मुझसे राज़ी होती हो तो तुम कहती हो कि मोहम्मद के रब की कसम, नाराज़ होती हो तो कहती है कि इब्राहीम के रब की कसम। तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुनी, मुस्कुराई, फरमाया हुज़ूर मैं सिर्फ आपका नाम छोड़ती हूँ,
مگر آپ کی محبت میرے دل کے اندر موجود ہے فرمایا، صرف نام چھوڑتی ہوں، آپ کی محبت میرے دل کے اندر ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بھی روایت کتب حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اعزازات و شرف بھی آپ کو حاصل رہا۔ یہ شرف آپ کو سب سے پہلا یہ حاصل رہا کہ حضور پاک علیہ السلام کی کل ازواج مطہرات میں، حضور کی تمام بیویوں میں، حضور کے ازواج میں جو ہے نا، واحد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو کنواری تھی، یعنی آپ کا اس سے قبل، حضور سے پہلے سے یہ کسی کا آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ کا نکاح صرف حضور سے ہی ہوا، وہ یعنی آپ کا اس سے قبل کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، آپ کا پہلا ہی نکاح حضور پاک علیہ السلام سے ہوا، آپ کنواری تھی، یہ آپ کو اعزاز و شرف حاصل رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ جن کی پاک دامنی، جن کی طہارت کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیات مبارکہ کو نازل فرمایا کہ بی بی عائشہ پاک ہے، جن کی طہارت کے متعلق جو ہے، جن کی پاکیزگی کے متعلق اللہ قرآن مجید میں آیتوں کو نازل فرمایا، یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، آپ کی ایک انفرادیت کا معاملہ ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی عظمت و شان یہ کہ جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، بی بی عائشہ صدیقہ کی تصویر کو لے کر، جس پر ریشمی کپڑے کو اڑا کر حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی زوجہ ہیں، یہ آپ کی بیوی ہیں، آپ ان سے نکاح فرما لیجیے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر کو، یعنی جبرائیل امین جب لے کے آئے، فرمایا حضور یہ آپ کی زوجہ ہیں فرمایا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام کے جب بستر پر بی بی عائشہ صدیقہ ہوتے ہیں، حضور کوئی اور ازواج مطہرات کے پاس ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کا نزول نہیں فرماتا، مگر وہی آقا علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر اگر بی بی عائشہ صدیقہ کے بستر پہ ہوتے، لحاف پہ ہوتے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ بھی اعزاز، یہ بھی شرف بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ آقا علیہ السلام بی بی عائشہ کے بستر پر بھی ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی الہی کا نزول فرمایا کرتا۔ اور اسی طرح جو ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز، یہ شرف حاصل ہوا کہ جب حضور پاک علیہ السلام کے آخری وقت تھا، حضور کے وہ لمحات، وہ ساعتیں، وہ گھڑی جو حضور پاک علیہ السلام اس بظاہر دنیا کو چھوڑنے والے تھے، تو آقا علیہ السلام کا جب وصال مبارکہ ہوا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور گلے پر حضور پاک علیہ السلام کا وصال مبارکہ ہوا۔ یعنی جس وقت حضور پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، آقا علیہ السلام کا مبارک سر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارکہ پر۔ اور اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل رہا کہ حضور پاک علیہ السلام کی جو آخری آرام گاہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کی وہ آخری آرام گاہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارکہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا، یہ بھی اعزاز حاصل رہا کہ ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا حضور پاک علیہ السلام جبرائیل امین کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور حضور پاک علیہ السلام جبرائیل امین سے چھپکے یعنی آہستہ آہستہ بات فرما رہے ہیں۔ بی بی عائشہ نے ایک روایت کے مطابق طبقات ابن سعد وغیرہ میں بی بی عائشہ نے جبرائیل امین کو دیکھا جو لباس بشریت میں آئے تھے اور حضور سے گفتگو فرما رہے تھے، چھپکے آہستہ آہستہ بات فرما رہے تھے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بی بی عائشہ نے عرض کیا، حضور آپ کس سے بات فرما رہے تھے؟ کیا یہ جبرائیل امین تھے؟ سرکار نے پوچھا، عائشہ تم نے جبرائیل کو دیکھا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے پوچھا، تم نے ان کو کس صورت میں دیکھا؟ یہ کس سے ملتی جلتی صورت ہے جبرائیل امین کی جو آئے تھے؟ فرمایا، یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی دہی کلبی کی صورت میں نظر آتے تھے مجھے، یہ ان کی طرح نظر آتے تھے۔ ایک روایت طبقات ابن سعد وغیرہ میں جس میں بی بی عائشہ صدیقہ نے جبرائیل امین کو دیکھا، اور بعض روایتوں میں آیا ہے، دیگر مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ میں دیگر کتب میں آیا کہ بی بی عائشہ نے جبرائیل امین کو نہیں دیکھا بلکہ حضور کو بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر جبرائیل امین کو آپ نے نہیں دیکھا۔ تو ایک روایت آپ جبرائیل امین کو دیکھنے کے متعلق بھی ہے، اور بعض روایتیں جبرائیل علیہ السلام کو نہ دیکھنے کی روایتیں موجود ہیں۔ بی بی عائشہ نے جبرائیل امین کو نہیں دیکھا بلکہ یہ بھی روایت موجود ہے۔ اور بی بی عائشہ کا یہ مقام، یہ مرتبہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام کا نذرانہ بھی پیش فرمایا۔ تو بی بی عائشہ وہ ہیں جبرائیل بھی جو ہیں سلام فرماتے ہوں۔ اور آپ کی عظمت و شان کے متعلق یہ بات ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ پاک میں جو ہے قحط سالی ہو گئی تھی، اور ایک صحابہ کرام کا معمول تھا کہ ہزاروں صحابہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے،
اور آپ سے جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات کے متعلق، احادیث کے متعلق وضاحت پوچھتے تھے، تصدیقیں بھی لیتے تھے، اور جو ہے بی بی عائشہ صدیقہ سے وہ بہت سارے احادیث کے متعلق سوالات بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو ہزاروں صحابہ کو شاگردی نصیب بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقامی مرتبہ ایک مرتبہ ہوا کہ مدینہ پاک میں قحط سالی آ گئی، بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا۔ تمام صحابہ کرام جو بھی عبادات کرنا تھا، جو بھی دعائیں کرنا تھا، کر چکے تھے، مسئلے کا حل نہیں ہوا، بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئی، حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت اوس بن اوس اس کے راوی ہیں۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین فرمائیے باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا، کیا کیا جائے؟ تو کیا صحابہ کرام نے کیا نماز استسقاء نہیں پڑھی ہوگی؟ کیا صحابہ کرام کیا دعائیں نہیں کی ہوگی؟ وہ سارے عبادات، وہ سارے معمولات کر کر، وہ سارے جو نا دعائیں کر کر، یعنی نماز استسقاء وغیرہ پڑھنے کے بعد، سب چیزیں ہونے کے بعد جب باران رحمت کا نزول نہیں ہوا تو بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس آئی، مسئلے کا حل کیسے کیا جائے؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کام کرو، آقا علیہ السلام کے روضے مبارکہ سے یعنی چھت سے آسمان کی طرف ایک کھڑکی کھول دو، فرمایا، تاکہ آقا کے روضے انور، مزار مبارکہ اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ بیچ میں حائل نہ ہو۔ تو ایک چھوٹی سی کھڑکی، روشن دانی کہتے ہیں، وہ روشن دانی کو کھول دیا گیا۔ حضرت اوس بن اوس فرماتے ہیں بی بی عائشہ نے یہ عمل بتایا، کسی صحابی نے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا، عائشہ آپ کچھ عبادت کے متعلق ہم سے فرماتی ہوں گی، شاید یہ نہیں پوچھا، سن لیے، کیونکہ وہ سارے کر کے آج گئے تھے، عبادات وغیرہ کر کے، دعائیں کر کے آ گئے تھے، مسئلے کے حل کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس حاضر ہوئے۔ بی بی عائشہ نے کیا فرمایا؟ بس کام یہ کرو، آقا علیہ السلام کے روضے انور اور چھت سے آسمان کی طرف ایک کھڑکی، ایک روشن دانی کھول دو، بس یہ کام کرو، فرمایا۔ بس ایک صحابی رسول جو ہے نا اوپر چڑھے اور انہوں نے جو ہے نا اس پر چھت سے جو چھوٹی سی کھڑکی جو ہے نا وہاں پر آپ نے کھول دی۔ ابھی کھول کے ہٹے بھی نہ تھے، دیکھتے ہیں آسمان پر ابر آلودہ ہوا اور ایسی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور اس سال اتنا سبزہ زمین سے اگا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ خیال کیا ہمارے جو جانور ہیں اتنا چارہ کھا کھا کے ان کے گوشت تھے، ان کے جسم ایسے مضبوط ہو چکے تھے اور ایسے گھٹ ہو چکے تھے، ایسے پھول چکے تھے، ہمیں خیال نہ ہوا کہ کہیں یہ پھٹ نہ جائے، فرمایا۔ یعنی اللہ نے اتنا سبزہ زمین سے اگایا اس وقت میں۔ تو اور اس وقت سے روایت سے معلوم ہوا کہ وہ جو روشن دانی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کھولی گئی تھی، تب بھی اس کے بعد بھی جب بھی کوئی قحط سالی ہوتی تھی تو مدینہ پاک کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک معصوم بچے کو اوپر چڑھا دیتے اور وہ اس روشن دانی کو کھول دیتے تھے۔ آج بھی گنبد خضرا کے اوپر جو ہے وہ آج بھی وہ روشن دانی موجود ہے، جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق اس وقت کھولی گئی تھی، اور آج بھی وہ روشن دانی گنبد خضرا کے اوپر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور آپ کے شاگردوں میں دیکھیں صحابہ کرام ہزاروں کے جو ہے شاگرد صحابہ کرام رہے، آپ کے پاس جو ہے حاضر ہو کے مسئلوں کا حل پوچھ لیتے تھے، احادیث کے متعلق وضاحت فرما لیتے تھے، اور آپ سے جو مروی احادیث ہیں جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، دیگر کتب حدیث میں آپ کی روایات بھی موجود ہیں۔ تقریباً 2210 سے زائد آپ سے احادیث مروی ہیں۔ مسند عائشہ کے نام سے جو ہے باضابطہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بھی ہے، جو بی بی عائشہ صدیقہ کے یعنی احادیث کو، جو روایتوں کو آپ سے جو مروی روایت ہے ان کو جمع فرمایا۔ آپ کی وفات 58 ہجری کو 17 رمضان المبارک آپ کے وصال پاک کا دن ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے تقریباً 47 سال تک حضور کی وفات کے بعد آپ باقاعدہ حیات میں رہی۔ یہ بی بی عائشہ صدیقہ کی مختصر زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو، میرے مولا، ازواج مطہرات، ہم سب کی مائیں